बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। हफ्ते का दिन 10 मई और आज बड़ा अहम दिन है। आज रात बड़े हमले का ख़तरा भी है और भारत को आज जो दिन शुरू होते हुए मुंह तोड़ जवाब दिए गए, भारत की तरफ से भी पेशकदमी का जो सिलसिला है उसकी आज बड़ी अहम रात होगी। पाक भारत कशीदगी में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने आर्मी चीफ़ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के साथ अहम रब्ता किया और एक महदूद हद तक किरदार, ये 2 हफ्तों का एक नक्शा क्या बनाया जा रहा है वो तफसील में आपके सामने रखता हूँ। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में ऑपरेशन बनान मरतूज़ जो सामने आया, वो शाहीनों की भारतीय सरजमीन पर परवाज़ें भी हुई और फ़्रांस के राफ़ेल के बाद रूस का दिफाई निज़ाम S-400 भी, उसका क्या मामला हुआ। फ़ज़ाई, ज़मीनी और बड़ी फ़ौज के बाद हैकर्स भी मैदान में। मोदी की एक बड़ी अहम इजलास वहाँ शुरू हो चुका है, बड़ा करने की जो प्लानिंग। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में नेशनल कमांड अथॉरिटी का ये एटमी हथियारों का मामले की कमेटी है और इसमें भी एक बड़ा ट्विस्ट है, वो भी आपके सामने रखूँगा। शहबाज शरीफ ने कौमी क़यादत से राब्ते शुरू किए, तहरीक इंसाफ से इमरान खान की रिहाई का मुतालबा। खान को SSG कमांडोज़ की हसार में मुंतकिली का एक मामला इस वक्त चल रहा है, उसकी खबर की तफसील क्या है। पंजाब पुलिस की फुर्तियाँ भी, सनम जावेद को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ़्तार भी कर लिया गया। पता नहीं वो सनम जावेद को शिवानी सिंह भारतीय पायलट समझ रहे थे, कौमी यकजहती का मंजन ने शायद हज़म नहीं हो रहा। और एक तरफ हिंदुस्तान का मीडिया इस वक्त एयर बेस पर हमलों के सवाल पूछ रहे हैं कि आप अपनी जनता को नहीं बचा रहे, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी शहरी भारत के गिराए हुए ड्रोन जो हैं वो चोरी करके मोटरसाइकिल पर फ़रार हो रहे हैं। तफसील से इन खबरों की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तान की तरफ से दिन चढ़ते हुए जो हमला हुआ भारत में, जो तबाही हुई, उसमें इग्नोर में, बेसिस पर, एयर फील्ड्स पर, सरसा में, ओमपुरा में, जो डिपो हैं इनके वहाँ पर, आर्टिलरी की पोजीशंस पर, स्टोरेज यूनिट पर वो जो ब्रह्मोस मिज़ाइल है, ये सारे दावे किए जा रहे हैं कि सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय इंटेलिजेंस के तरबियती मरकज़ पर और बरतानवी चैनल स्काई न्यूज़ ने 5 मिलिट्री एयर बेसिस पर हमले की तस्दीक भी की। मिज़ाइल फतह-1 ज़मीन से ज़मीन पर मार करने और मल्टी लॉन्चर सिस्टम, जिसमें 8 मिज़ाइल शामिल, जदीद नेविगेशन से बना हुआ, ये 15 मीटर की दुरुस्तगी के फैसले पर उसकी वीडियोज़ भी सामने आई और पाकिस्तान की आवाम उसके इर्द गिर्द बैठ के ऐसे देख रही है जैसे आतिशबाजी हो रही है। और भारत में हमलों का खौफ इस कदर के 32 एयरपोर्ट इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद किए गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से इसके साथ साइबर फोर्स भी मैदान में आई। भारतीय ग्रिड स्टेशनों पर साइबर हमले, कर्नाटक समेत 235 पावर स्टेशनों के नाम भी जारी कर दिए गए। भारत की बीजेपी की वेबसाइट, 2500 सर्वेलेंस कैमरे, उसके अलावा असम राइफल, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन की जो साइट्स हैं उनके हसास डाटा भी इस वक्त डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। भारत उसकी तरदीद कर रहा है। उसकी मैं आगे चल के तफसील बताता हूँ कि ये जो दावे इस वक्त हो रहे हैं पाकिस्तान में भी, अच्छा याद रखें, ड्रोन्स हमले हो रहे हैं जिन्हें मार गिराने का मामला है। सियालकोट कैंट में भारतीय ड्रोन का, जिस तरह वो गिरने के बाद मलबा इकट्ठा करने की वीडियो, घोटकी में भारत के 4 ड्रोन गिरने का, वहाँ पे भी कोटली सतिया में वहाँ मस्जिद की दीवार से ड्रोन टकराया, वहाँ पे भी धमाकों की आवाज़ है। ज़िला मरी में, उसके अलावा रहीम यार खान एयरपोर्ट में, जो कि शेख जायद की मलकियत है, अरब अमारात की, वहाँ भी भारतीय मिसाइल का अभी तक मलबा साफ़ नहीं हुआ और ये भारत के लिए बड़ा तशवीशनाक मामला होगा। ये याद रखें, अरब अमारात का एयरपोर्ट है। इसके अलावा 2019 की लड़ाई में हिंदुस्तान ने जो 280 मिलियन के एक राफेल तैयारा ख़रीदा था और कहा था ताकत का तवाज़न बदल गया, हिंदुस्तान की फ़ज़ाई ताकत पाकिस्तान से बहुत आगे चली गई, दावे किए जा रहे थे। लेकिन इमरान खान उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म, पाक फ़ज़ाइया के जदीद जनरेशन 4.5 के जहाज़ उन्होंने ख़रीदे जो 200 किलोमीटर के मुकाबले में 300 किलोमीटर की रेडियस पर मिसाइल दाग सकते हैं। आज फ़ज़ाइया एक मजबूत फ़ज़ाइया नज़र आ रही है जिसमें कामरान मसीह जैसे स्क्वाड्रन लीडर मौजूद हैं। इस ऑपरेशन में जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थे उसमें राजौड़ी में, वहाँ पर राजकुमार थापा उनका देहांत हो गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इंडियन वज़ारत ख़ारजा ने उसकी तस्दीक की और उनकी जो ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हिंदुस्तान की आई उसमें उन्होंने S-400 ब्रह्मोस के ज़ख़ीरे पर और बेसिस के हमले को बेबुनियाद करार दिया और कहा जी कि पाकिस्तान में जो हम कर रहे हैं वो सब कुछ सही है, हमारे दावे दुरुस्त हैं, लेकिन पाकिस्तान के सारे दावे गलत हैं। राजौड़ी के जो डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर है वो हलाकतों को और माली नुकसान की तस्दीक कर रहा था और अदोमपरा जो एयर बेस है उसकी भी बाकायदा वीडियो नज़र आ रही है। नूर खान एयर बेस पे उन्होंने हमले की, बहुत बड़ी आपको पता है बाज़गश में, लेकिन वहाँ सब कुछ नॉर्मल नज़र आ रहा है। भारत की जो तर्जमान है कर्नल सोफिया कुरैशी, वो भारी जो गोलाबारी है वो मकबूजा कश्मीर जो उनका है उस तरफ हमलों को तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन बाकी वो कह रही हैं अब हमें कशीदगी की तरफ कम करना है। DG मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान दोनों ममालिक के हॉटलाइन रब्ता हुआ। भारतीय मीडिया का ये दावा है बड़ा रब्ता है, पहला रब्ता है और बैरूनी दुनिया में इस वक्त तनाव कशीदगी के लिए कम करने के लिए सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान, उन्होंने इसहाक डार से बात की कि ये कशीदगी किसी तरह कम हो।
بڑا تھوڑا سا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ امریکہ کے مارکو روبیو نے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو فون کیا کہ اگلے مرحلے سے روکنے کی کوشش ہے۔ کل تک یہ خاموش تھے جب مساجد میں معصوم پاکستانی شہید ہو رہے، لیکن آج میدان میں آگے فوراً، اور انہوں نے بھارت کو 2 ہفتے کا ٹائم دیا ہوا ہے۔ جس طرح یہ اسرائیل کو 2 ہفتے کا وقت دیتے رہے، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان 50 مقامات پہ نشانہ بنائے گا یا درجنوں جنگی طیارے اور 400 کے قریب ڈرون بھی حصہ لیں گے۔ انہیں اصل میں خطرہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ 2 ہفتوں کا معاملہ کیوں ہے، یہ ذرا غور سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دنیا کے نقشے میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی جو آج میٹنگ بلائی گئی تھی، جو خواجہ آصف جیو پہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوئی، انکار کر رہا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دباؤ بہت ہائر لیول پہ ہے، کہ نیوکلیئر کی طرف جانے کا سوچنا نہیں آپ نے۔ یہ جو کمانڈ اتھارٹی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ نیوکلیئر ہتھیاروں کے استعمال کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ نفسیاتی طور پر داؤ کھیلا جاتا ہے جنگ کے دنوں میں کہ ہم اس آپشن پہ بھی نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کرنا آسان نہیں۔ روس یوکرین کی جنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ پیوٹن نے 8 مرتبہ دنیا کو دھمکی دی تھی کہ اگر یوکرین کی مدد کی، ہتھیار دیے، جہاز دیے، میزائل دیے، تو ان کی شرائط مانی تو پھر ہم نیوکلیئر حملہ کریں، لیکن اس نے ایسا کیا نہیں، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ نیوکلیئر ہتھیار صرف دکھانے کے ہیں، ہاتھی کے دانت کی طرح کھانے کے نہیں۔ اگر آپ غور کریں تو پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں ہندوستان اور پاکستان میں 2 چیزیں آپ کو نظر آئیں۔ پاکستان میں افواج پاکستان کو بھارت پر حملے کا جواب دینے کو کہا جا رہا تھا، جو کہہ رہا تھا وہ زیر عتاب آیا۔ بھارت میں جو امن کی بات کر رہا ہے کہ لڑائی جھگڑے کی طرف نہ جائیں، وہ وہاں کی حکومت کے زیر عتاب آ رہا ہے۔ اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان کی حکومت ہندوستان سے بالکل نہیں ڈرنا چاہتی۔ یہ انہیں بار بار سمجھاتے بھی رہے کہ ہمارے ساتھ لڑنے کی کوشش نہ کریں، اس کے نتائج برے ہوں گے، انجام برا ہوگا، ہم بدلہ لیں گے، ہم جواب دیں گے، مت لڑیں، سفارتی کوشش کرتے رہے، ہر ملک سے کہتے رہے کہ جنگ رکوائیں، لیکن کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ اور بھارت کی حکومت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ جنگ ہر صورت میں ہو، ہم نے ہر صورت میں جنگ لڑنی ہے۔ آپ غور کریں کہ ایک ایسا ملک جس کی 4.5 کھرب ڈالر کی اکانومی ہو، 1000 ارب ڈالر خزانے میں پڑا ہو، سیاحت، تجارت سب کچھ ٹھیک چلا، اسے کیا ضرورت پڑی کہ ایک ایسے ملک سے جنگ کرے کہ جو دیوالیہ پن کے قریب ہو، معیشت تباہ حال ہو، وہاں استحکام ہو، وہ اس ملک سے لڑنے کے لیے کیوں تیار ہوگا؟ کیونکہ پاکستان تو معاشی، سیاسی، سفارتی لحاظ سے آپ کو پتہ ہے ایک تاریخی کمزور ترین حالت میں ہے۔ اب بھارت کیوں پاکستان کو بار بار غصہ دلا رہا ہے، اشتعال دے رہا ہے، بیان دے رہا ہے کہ آپ ایک باقاعدہ جنگ کی طرف آئیں ہماری طرف؟ کیونکہ اس میں جو آپ دیکھیں گزشتہ سالوں میں نریندر مودی کا ایک ذہن جو بنا ہے، 77 سال کی بھارت کی تاریخ میں کوئی ایسا رہنما نہیں آیا جس کی یہ سوچ ہو شدت پسندی کی۔ عمران خان اس کے بارے میں جو کہتے ہیں بالکل صحیح کہتے تھے، اور یہ بالکل درست بات ہے۔ ایک واحد رہنما جس نے کہا ہم کشمیر کو حاصل کریں گے، باقاعدہ پارلیمنٹ میں اس کی قرارداد کی، اور یہ واحد رہنما ہے بھارت کا جو جنگ کی خواہش کا اظہار کرتا رہا۔ ماضی میں جتنے بھی تھے وہ بیانات دیتے رہے ہلکے پھلکے، لیکن اس طرح کے دعوے اور اس طرح کے عمل جو نریندر مودی نے کیے وہ نہیں تھے۔ اب اس جنگ کی صورتحال میں اس کے 4 قریبی لوگ ہیں، 5ویں بندے کو اس کے عزائم کا پتہ نہیں چلتا۔ امت شاہ، اجیت دوول، راجناتھ سنگھ اور آپ کو پتہ جے شنکر، یہ 4-5 لوگ اس کے قریبی ہیں، اور ضرورت کی بنیاد پر یہ صرف اپنی فوج کو بتاتے ہیں آج کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے، صبح کیا کرنا ہے۔ باقی ان کو پتہ کہ کوئی نہیں ہے کہ ان کا منصوبہ کیا ہوگا۔ یہ پاکستان کی دفاع کی کمر توڑنا چاہتے ہیں جس میں ناکام ہوئے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا پاکستان حملے کا جواب دے گا۔ ابھی دیکھیں کہ میڈیا میں آپ دیکھیں میجر گورو آریہ جیسے لوگوں کی باتیں سنیں تو وہ اشتعال دلاتے ہیں، وہ بار بار ایک ماحول بناتے ہیں کہ پاکستان آئے نہ حملہ کرے، دلی پر کرے، ممبئی پر کرے، وہ مطلب کھل کے کہتے ہیں آئے ہماری اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ کریں۔ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک رسپانس دے، ان کی وہاں ہلاکتیں ہوں، ان کا وہاں نقصان ہو، تاکہ اس کے بعد جو اگلا راستہ ان لوگوں نے ذہن میں منصوبے کے تحت بنایا ہوا ہے وہ لے کے جائے، کیونکہ انہیں پتہ ہے ہر جنگ کا خاتمہ تو ٹیبل پر ہی ہونا ہے۔ لیکن یہ اس سے پہلے فل سکیل کی لڑائی میں یاد رکھیں جس میں بری، بحری اور فضائی تینوں معاملات میں پاکستان کو انگیج کرنا چاہتے ہیں 2 ہفتے تک، اور پاکستان کوشش کرے پیچھے ہٹے، اور یہ چاہتے ہیں افغانستان میں، بلوچستان میں پراکسیز کو شروع کرے، زمینی فوج پیش قدمی کرے اور اللہ محفوظ رکھے پاکستان کو، لیکن حالات خراب کر دیے جائیں۔ پھر نیوی کی طرف سے یہ کراچی کی بندرگاہ کو حملہ کر کے وہاں معاشی رگ کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ان کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ تیل کی آمد ختم ہو، گندم چاول جیسی ضروریات زندگی ختم ہو، قلت ہو، بحران ہو، تاکہ جنگ کے خاتمے کے بعد پھر یہ اپنی شرائط سے دیوالیہ پن کی طرف پاکستان کو لے جائیں۔ سعودی عرب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا پاکستان کی معاشی مدد نہیں کرنی، کوئی ڈالر نہیں دینے، دباؤ ڈال رہے ہیں دنیا کے دیگر ممالک سے بھی۔ ان 15 دنوں میں انہوں نے خارجہ پالیسی میں ان تمام ممالک کو انگیج کر لیا ہے، سوائے چین کے باقی تمام ممالک کے ساتھ آن بورڈ ہے۔ اور چین بھی دیکھیں جو نریندر مودی نے ان کے ساتھ 100 ارب ڈالر کی تجارت کے معاہدے کیے ہوئے ہیں، اس وجہ سے کہ چین ہتھیاروں کی سپلائی تو دیتا رہے گا لیکن وہ اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں آج بھی بڑا نپا تلا بیان دیتے ہیں، وہ کسی صورت میں کھل کے بات نہیں کر رہے۔ اب پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے حالات آپ کے سامنے ہیں، انہیں عوام کی حمایت چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے اس حمایت کا ایک نتیجہ تو ابھی ہندوستان میں آپ دیکھ لیں جو وہاں میڈیا میں شور کیا مچایا ہوا کہ ہمیں آرمی چیف آپ حوالے کریں تب بات ختم ہو، اندازہ کریں
کیونکہ چاہتے ہیں عوامی حمایت ان کے ساتھ نہ کھڑا ہو. اب عوام ظاہر ہے پلیٹ میں رکھ کے تو اپنا آرمی چیف نہیں دے گا, ایسا تو نہیں ہو سکتا, یہ تو بیوقوف لوگ ہیں جو ہندوستان میں سوچتے ہیں. حالات پاکستان میں جو چل رہے ہیں وہ ہمیں سمجھنا اس لیے ضروری ہے. مثال کے طور پر عدلیہ میں GHQ میں 9 مئی کے آپ کو پتہ ہے 12 مقدمات میں 17 ملتوی ہوئے, 8 میں توسیع ہوئی, ضمانت میں آج زرتاج گل کی ہوگی لیکن باقی نہیں. شہباز شریف قومی سیاسی جماعتوں سے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کر رہا ہے, پیپلز پارٹی سے کر رہا ہے, جماعت اسلامی سے کر رہا ہے, مسلم لیگ کاف سے کر رہا ہے. تحریک انصاف کے نگران چیئرمین جو ہے بیرسٹر گور, اسے بھی فون کیا کہ ہمیں عوامی حمایت چاہیے. ظاہر ہے انہوں نے آگے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا جو اس وقت پورے پاکستان کا, پوری قوم کا سب سے اہم اور بڑا مطالبہ ہے. اس وقت تو دیکھیں جو شخص خان کی رہائی کا فیصلہ نہیں کر رہا وہ شاید کوئی بڑی خاص قسم کی بغیرتی کی مٹی سے بنا ہوگا, کیونکہ سیاسی قیدیوں کو تو فی الفور حالات میں رہا کر دیا جاتا ہے. وکلا بھی سپریم کورٹ کی رجسٹری کے بعد عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. تحریک انصاف کہہ رہی ہے ہم سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, خان کو رہا کریں. بارڈر کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے آگے سے آرمی ایکٹ بحال کر دیا. احسان نیازی کوٹ لکھپت سے آپ کو پتہ پیغام دے رہا ہے کہ میرے لیے تو یہ عدالتیں جسٹس امین الدین والی ملٹری عدالتیں ہی ہیں. اب یہاں پر معاملات یہ بنے ہوئے اور خان کو یہ SSG کے حصار میں محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. یہ بھی سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں. زاہد فاروق ملک صاحب ہیں, وہ سینئر صحافی ہیں, شفقت علی ہیں صحافی, انہوں نے یہ خبریں دی ہیں کہ خان کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے. حالانکہ علی بن گنڈا پور کی جو درخواست جو عمران خان نے پیرول کے لیے رہائی کی, عمران خان نے نہیں سوری ہائی کورٹ میں جو درخواست گنڈا پور نے جمع کروائی, اس پہ علیمہ خان نے ٹویٹ کر کے کہا کہ سلمان اکرم راجہ اور وکلا اس پٹیشن کو فائل کرنے سے پہلے مشورہ لیا گیا. انہوں نے کہا یہ عارضی پیرول پر رہائی ناممکن ہے. یہ سیکٹری کے ذریعے پٹیشن تھی سپرنٹینڈنٹ اعلیٰ جیل, پیرول کمیٹی کو اور سب کو, حکومت پنجاب کو بھی, کہ آرٹیکل 199 کے تحت اب خان کی ان حالات میں عارضی رہائی کریں, کیونکہ عمران خان کی جان اس وقت خطرے میں ہے. ظاہر ہے وہ ریاست کی ذمہ داری میں اللہ کے بعد. اب جو حالات انہوں نے بنائے اس وقت خان کو انہوں نے محفوظ سیکیورٹی پرووائڈ کی, یہ میرے پاس خبر ہے SSG کے اسپیشل کمانڈوز تعینات کی ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ خان کی کتنی ضرورت ہے. خان کے ٹائگرز ایک دن ملے تو دیکھے بیانیہ کیا سے کیا بن گیا. سوشل میڈیا تو بہت بڑی طاقت ہے. ایک طرف بھارت کا اربوں ڈالرز کا میڈیا اور سوشل میڈیا جو ایک غلط بیانیاں بھی زیادہ چلا رہا ہے. ابھی ان کا معروف یوٹیوبر درو راٹھی وہ کہہ رہا تھا عوام سے کہ ان نیوز چینلز کا بائیکاٹ کریں, جھوٹ بول رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ ان کے پیغامات کیا چلے جی, مریم نواز, نواز شریف, آصف زرداری, بلاول یہ ملک سے بھاگے ہیں, نظر نہیں وہ آتے, ان کے بیانات نہیں آتے, پتہ ہے اور سوگ میں بھی ہوں گے کہ انکل مودی کا نقصان ہو رہا ہے, لیکن بھاگے نہیں ہیں, ملک کے اندر ہی موجود ہیں. اب سوشل میڈیا پہ دیکھیں اس وقت بے بنیاد خبریں تو آپ کو اس کی بھرمار لگی ہوئی ہے. اس وقت سچ اور جھوٹ میں یہ پتہ کرنا انتہائی مشکل ہے, اور یہ جنگ کے حالات میں بڑی عام سی چیز ہے. سوشل میڈیا کے لوگوں کا جو کردار ہے, دیکھیں پاکستان میں تو حقیقی آزادی کے لیے لوگ لڑ رہے تھے, اب اس میں اچانک تبدیلی ہوئی, جنگ کا ماحول میں بدلے, جو فطری عمل ہے. اب سوشل میڈیا پر بیانیے کے لیے عوام اپنا بابا دونوں طرف سے اوپر رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں. خبروں کی تصدیق اس لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے, اور اس میں حکومتیں بھی شامل ہیں. مزے کی بات, دونوں اطراف سے اپنی اپنی افواج کا عوام کو مورال بلند کرنے کے لیے بیانیہ بھی بنانا ہے, جنگ بھی لڑنی ہے, اور جنگ کم لڑنی ہے, بیانیہ زیادہ بنانا ہے. میزائل چل رہے ہیں, ڈرون چل رہے ہیں, جنگی حملے ہو رہے ہیں, اور سوشل میڈیا بھی چل رہا ہے. ابھی وہ بھارتی خاتون اسکواڈرن لیڈر شیوانی سنگھ پائلٹ کے بارے میں اطلاعات ہیں جس پاکستان میں گرفتار ہیں. سوشل میڈیا پہ خبریں ہیں, اس کی آپ کو پتہ بہت ساری ویڈیوز بھی آئی ہیں. وہ ویڈیوز تصدیق کریں تو صحیح نہیں ہے, لیکن بھارت کی منسٹری تردید بھی کر رہی ہے. وہ تو خیر ایئر بیسز پر حملوں کی بھی تردید کر رہے ہیں کہ جی کسی ایئر بیس پہ کچھ بھی نہیں ہوا, ہمارا تو سب کچھ صحیح ہے, S-400 بھی ہمارا بہترین کام کر رہے ہیں. آئیں, اور روس یوکرین کی جنگ کی جو دنوں کی ویڈیوز ہیں وہ بھی اس وقت سوشل میڈیا پہ لگی ہوئی ہیں بہت ساری. تو اس لیے بڑا مشکل ہے کہ کچھ لوگ تو ویڈیو گیمز کی جنگی ویڈیوز بھی لگا رہے ہیں, تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ڈیٹیکٹ کرنا کہ کیا اصلیت ہے کیا نہیں. ذمہ داری کا مظاہرہ یہاں پہ کرنا ہوگا, خاص طور پر صحافیوں کو ظاہر دل کی خواہشات کو روکتے ہوئے حقائق بیان کرنے ہوں گے. اور یہ حقائق اگر یاد رکھیں حکومت کو پسند نہ آئے تو پھر الادین کے بھائیوں کی طرح اٹھائے جا سکتے ہیں, جیسے صنم جاوید کو بھی دوبارہ پنجاب پولیس نے گرفتار کر لیا. اور یہ سوشل میڈیا پہ جتنے بھی لوگ کام کریں بڑی باریک لائن پہ ہیں. احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں, ذمہ داری کا مظاہرہ کریں جس طرح حکومت کو کرنا چاہیے قوم کو متحد کرنے کے لیے, خان کی رہائی کے لیے, اور وہ نہیں کر رہے. لیکن ان سارے حالات میں ابھی دیکھیں آج کی رات خطرناک رات ہے, بھارت کی طرف سے بڑا خطرہ جو ہے وہ ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے اور انہیں سمجھ دے. جس طرح دیکھیں ہم اسٹیبلشمنٹ کے لیے عقل کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں عقل دے اور یہ خان کی رہائی کرے, قوم کو اکٹھا کرے, اسی طرح بھارت کو بھی عقل دے کہ یہ جارحیت چھوڑیں, نقصان وہ بھی اپنا کریں گے. وہ اس وقت سمجھ رہے ہیں ان کو 25% نقصان ہوگا اور پاکستان کا 125%, لیکن وہ 25% بھی ان کا کام ہوتے ہوئے بڑا ٹائم لگے گا. ان کی کوشش پوری اس وقت صرف یہ ہے کہ کشمیر کا 20% حصہ کسی طرح وہ لے جائیں, اور اس 20% کے لیے نہ وہ ایٹم چلنا ہے نہ کچھ چلنا ہے, اور وہ اس کے بعد ایک فیس سیونگ کے لیے اپنی قوم کو بتائیں, عوام کو دیکھیں جی ہم نے کشمیر کا حصہ لے لیا. لیکن اس سے فرق انہیں کوئی نہیں پڑے گا, اس میں انہوں نے کوئی اتنی بڑا تیر نہیں مارنا. پہلے تو وہ لینا ناممکن ہے ان حالات میں,
اور کیونکہ ظاہر ہے پاکستان میں بھی عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی آنی چاہیے. جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت سارے حالات، ان کو بھی ایک عوامی حمایت چاہیے، بہت اہم معاملہ ان کے لیے بھی. اور اگر یہ معاملہ اس طرح لگ رہا ہے کہ اگر انہیں فیس سیونگ مل گئی دونوں کو، تو پھر پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ جی جمہوریت کا خاتمہ سمجھیں. میرے خیال میں شاید یہ ایسا نہ ہو، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. جب ہمیں سب راستے بند ہوتے نظر آ رہے تھے تو یہ ایک عجیب و غریب راستہ کھولا جس کا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. تو اب اس پہ اللہ نے پتہ نہیں اس کی کیا سوچ ہے، کیا چال ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اس میں دعا ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ اس میں بہتری کرے پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، اور ان بے گناہ لوگوں کے لیے ادھر بھی. میں تو آپ کو پتہ جنگ کے حق میں نہیں ہوں، سخت اینٹی وار ہوں. میں تو کسی قسم کے وائلنس تشدد کی حمایت کبھی نہیں کرتا. آپ لوگ بھی نہیں کرتے، مجھے پتہ ہے. سب لوگ وہاں پہ محفوظ رہیں گھروں میں. آپ کو پتہ ہے ڈرون آ کے گر رہے ہیں. یہ مطلب اس 2025 میں ہم کس نہج پہ پہنچ چکے ہیں. لیکن مسلط کی گئی جنگ ہے، ظاہر ہے اپنا دفاع بھی کرنا ضروری ہے، اللہ کا حکم بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اگلی ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.